नबीना भिखारी रोजाना बाजार के एक कोने में बैठकर भीख मांगता था और एक नामालूम शख्स उसे रोज सोने का एक सिक्का देकर खामोशी से चला जाता था। उस भिखारी ने उन सिक्कों को जमा करके अपनी आंखों का वो महंगा इलाज करवाया और उसकी बीनाई वापस आ गई। बीनाई आने के बाद वो भिखारी उसी कोने पर छुप कर बैठ गया ताकि वो उस रहम दिल इंसान का चेहरा देख कर उसका शुक्रिया अदा करे। कुछ देर बाद वही नामालूम शख्स आया। उसने सोने का सिक्का उस जगह पर रखा तो जैसे ही भिखारी ने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसका सारा वजूद एक होलनाक दहशत से कांपने लगा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ये शहर का एक इंतहाई कदीम, गुंजान और पुरशोर इलाका था, जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई महसूस होती थी और हर तरफ लोगों का एक न खत्म होने वाला हजूम सारा दिन रवां दवां रहता था। बाजार की तंग गलियों में हर वक्त खरीदारों और ताजरों का रश लगा रहता था और इन गलियों के ऐन वस्त में एक पुरानी और खस्ता हाल इमारत के साए तले वो तारीख और गर्द आलूद कोना वाक़या था जिसे दुनिया ने जैसे यकसर फरामोश कर दिया था। उस गर्द आलूद और नीम तारीख कोने में वो नाबीना शख्स अपनी फटी पुरानी और पिबंद लगी चादर बिछाए सारा सारा दिन खामोशी से बैठा रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक लामतनाही और गहरी तारीकी पर मुश्तमिल थी और उसकी बेनूर आंखों में रोशनी की कोई एक किरण भी बरसों से दाखिल नहीं हुई थी। वो दिन भर लोगों की तेज तेज चलती हुई कदमों की आहटें सुनता, उनकी आपस में होने वाली मुख्तलिफ और उलझी हुई बातें सुनता। वो दिन भर लोगों की तेज तेज चलती हुई कदमों की आहटें सुनता, उनकी आपस में होने वाली मुख्तलिफ और उलझी हुई बातें सुनता और उन गुजरने वाली बेशुमार आहटों को पहचानने की नाकाम कोशिश करता रहता। लेकिन उसके अपने अंदरून के अंधेरे जहां में कोई भी आवाज रोशनी पैदा नहीं कर सकती थी। वो महसूस कर सकता था कि कब सुबह का सूरज तलू होकर अपनी हरारत से उसके सर्द जिस्म को गर्म करता है और कब दोपहर की तपती हुई धूप उसके चेहरे को जसलाने लगती है और फिर कब शाम के साए ढलने के बाद हवा में एक खुनकी सी पैदा होकर रात के अंधेरे का ऐलान करती है। लेकिन ये तमाम तब्दीलियां उसके लिए सिर्फ जिल्द पर महसूस होने वाले एहसासात की हद तक महदूद थी। उसे रंगों की कोई पहचान नहीं रही थी, उसे रंगों की कोई पहचान नहीं रही थी और ना ही वो किसी चेहरे के खदो खाल को अपने जहन में ला सकता था। बाजार से गुजरने वाले लातादाद लोग उसके सामने से गुजरते, कुछ लोग तरस खाकर उसकी मैली और फैली हुई चादर पर तांबे या चांदी का कोई छोटा मोटा सिक्का फेंक देते थे, जिसके गिरने की मखसूस झनकार से वो अंदाजा लगा लेता था कि आज के दिन की रोटी का बंदोबस्त हो सकेगा या नहीं। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करके तेजी से गुजर जाते और कुछ उसकी खस्ता हाली पर अफसोस का इजहार करते हुए आगे बढ़ जाते। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में छुपे हुए उस शदीद और जानलेवा दुख को कोई नहीं जानता था, जो उसे हर पल अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसे अपना माजी एक धुंधले और खौफनाक ख्वाब की तरह महसूस होता था, जिसमें सिर्फ चीखे और एक शदीद जलन का एहसास बाकी था
اور پھر سب کچھ ہمیشہ کے لیے ایک کالی اور بھیانک رات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی واضح مقصد باقی نہیں بچا تھا اور وہ محض اپنی سانسوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اس بازار کے کونے میں بیٹھا موت یا کسی انجانے معجزے کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وقت اسی طرح ایک سست اور تکلیف دہ رفتار سے رنگتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی ایک انتہائی بور اور یکساں معمول میں ڈھل چکی تھی۔ لیکن پھر اس کی اس اندھیری اور بے مقصد زندگی میں ایک عجیب اور پر اسرار معمول کا آغاز ہوا جس کا اس بازار کے کسی دوسرے فرد کو بالکل کوئی علم نہیں تھا۔ ہر روز بالکل ایک مقررہ پہر پر جب بازار کا شور و غل ہر روز بالکل ایک مقررہ پہر پر جب بازار کا شور و غل کسی حد تک کم ہو جاتا اور لوگوں کی بھیڑ چھٹنے لگتی، تب وہ ایک مخصوص اور انتہائی دھیمی آہٹ سنتا۔ یہ آہٹ بازار کے عام لوگوں کے بھاری اور تیز قدموں سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔ یہ قدم بہت نپے تلے، پرسکون اور خاموش ہوتے تھے، جیسے چلنے والا اپنے قدموں کی آواز کو جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ نابینا شخص اپنی تمام تر حس سماعت کو اس ایک آہٹ پر مجبور کر دیتا اور پھر وہ نامعلوم شخص چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ کر رک جاتا۔ وہ شخص اس نابینا سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا، نہ ہی اس کا حال پوچھتا تھا اور نہ ہی کوئی دعا مانگنے کی فرمائش کرتا تھا۔ بس ایک گہری خاموشی کے درمیان وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا اور نابینا کے کانپتے ہوئے پھیلے ہاتھوں میں ایک دھات کا گول اور بھاری ٹکڑا رکھ دیتا اور اس سے پہلے کہ نابینا کچھ سمجھ پاتا یا کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ شخص پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو جاتا۔ نابینا شخص جب پہلی بار اس دھات کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کر رہا تھا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی گولائی، اس کے کناروں اور اس کی مخصوص وزن کو ٹٹول کر محسوس کیا تو اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی۔ وہ تانبے یا چاندی کا کوئی عام سکہ نہیں تھا، بلکہ وہ خالص سونے کا ایک بھاری اور قیمتی سکہ تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت کو ایک ساتھ اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا۔ وہ کئی دن تک اسی حیرت اور شدت کیفیت میں مبتلا رہا کہ شاید کسی راہگیر سے غلطی سے یہ قیمتی سکہ اس کے ہاتھ میں گر گیا ہے۔ لیکن جب اگلے دن اسی وقت پر وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی اور اسی نامعلوم شخص نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں ویسا ہی سونے کا ایک اور سکہ رکھ دیا تو نابینا شخص پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ کوئی عام غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جان بوجھ کر اسے اتنی بڑی دولت دے کر جا رہا ہے۔ پھر یہ سلسلہ روز کا ایک اٹل معمول بن گیا۔ ہر روز وہ نامعلوم اور پر اسرار شخص آتا اور ایک سونے کا سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ کر بغیر کچھ کہے واپس چلا جاتا۔ نابینا شخص ان سکوں کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے لباس کے اندر چھپے ہوئے ایک پرانے اور مضبوط کپڑے میں باندھ کر اپنے سینے سے لگا کر رکھتا۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں کوئی اس کی اس خفیہ دولت کو چرا نہ لے۔ اس کے دل میں اس نامعلوم محسن کے لیے تشکر اور عقیدت کے بے پناہ جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس خاموش فرشتے کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا، اس کی درازی عمر، اس کی کامیابی اور اس کی خوشحالی کے لیے گڑ گڑا کر التجا کرتا۔ وہ اکثر تنہائی میں یہ سوچ کر رو پڑتا کہ اس بے حس اور خود غرض دنیا میں
ایسا کون سا عظیم انسان ہو سکتا ہے جو ایک بے نام اور نکارہ نابینا پر اتنی بڑی مہربانی کر رہا ہے؟ اس کے ذہن میں اس محسن کا ایک انتہائی نیک اور نورانی تصور بن چکا تھا۔ وہ جب بھی ان سکوں کی ٹھنڈک کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا تو اس کے دل میں بس ایک ہی تڑپ اور ایک ہی بے چین آرزو شدت سے سر اٹھاتی کہ کاش وہ صرف ایک بار کسی طرح اپنی کھوئی ہوئی بینائی واپس پا لے اور اس عظیم انسان کا چہرہ دیکھ پائے جس نے اسے روزانہ کی بنیاد پر بھیک کے طور پر خالص سونے دینے کی سخاوت دکھائی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نبینے کے پاس ان قیمتی سکوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز ملنے والے اس نئے سکے کو اپنے پرانے اور میلے لباس کی تہوں میں چھپا کر رکھتا اور رات کے گہرے سناٹے میں جب پورا بازار نیند کی وادیوں میں کھو جاتا تو وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس مخصوص جگہ کی مٹی کھودتا جہاں اس نے اپنی اس خفیہ اور ناقابل یقین حد تک بڑی دولت کو دفن کر رکھا تھا۔ وہ ان تمام سکوں کو ایک ایک کر کے گنتا، ان کی ٹھنڈک کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتا اور پھر انہیں ایک انتہائی بوسیدہ اور موٹے کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ اسی کھودے ہوئے گڑھے میں نہایت احتیاط کے ساتھ دبا دیتا۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک انجانا سا خوف طاری رہتا کہ کہیں کوئی چور یا لٹیرا اس کی اس جمع پونجی کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی کو اس کی اس چھپی ہوئی دولت کا علم ہو گیا تو اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہتا اور کسی پر بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیتا کہ وہ اب اس شہر کا ایک نہایت مالدار شخص بن چکا ہے۔ اس کے ذہن میں مسلسل ایک ہی خیال گردش کرتا رہتا تھا کہ وہ ان سکوں کا کیا کرے گا۔ کیا وہ ان سے اپنی بقیہ زندگی آرام اور سکون سے گزارنے کے لیے کوئی مکان خرید لے گا یا پھر کسی دوسرے شہر جا کر کوئی نیا کام شروع کرے گا؟ لیکن ان تمام خیالات پر اس کی وہ گہری اور تاریک معذوری حاوی ہو جاتی تھی جو اسے ہر پل یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ بینائی کے بغیر کوئی بھی کام خود مختاری کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا۔ پھر ایک دن اس کے ذہن میں ایک انتہائی روشن اور امید افزا خیال آیا جس نے اس کی پوری سوچ کا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس جمع شدہ دولت کو اپنی کھوئی ہوئی بینائی واپس لانے کے لیے استعمال کرے۔ اس نے بازار میں چلتے پھرتے لوگوں کی باتوں سے سن رکھا تھا کہ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک بہت بڑا اور مشہور شفاخانہ موجود ہے جہاں انتہائی قابل اور ماہر معالج بیٹھتے ہیں جو بڑی سے بڑی اور پیچیدہ ترین بیماریوں کا علاج کرنے میں ثانی نہیں رکھتے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی اور اس کے اندر برسوں سے دبی ہوئی امید کی کرن ایک دم سے جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس علاج پر خرچ کر دے گا چاہے اس کے نتیجے میں اس کے پاس ایک بھی سکہ باقی نہ بچے۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئی تو اس نے اپنی اس بوسیدہ چادر کو ہمیشہ کے لیے لپیٹ دیا اور زمین میں چھپے ہوئے ان تمام سکوں کو نکال کر اپنے لباس کے اندرونی حصوں میں محکم طریقے سے باندھ لیا۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے اور لوگوں سے راستہ پوچھتا ہوا اس بڑے اور مشہور شفاخانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اس کے لیے انتہائی کٹھن اور دشوار گزار تھا کیونکہ وہ راستے کے ہر پتھر، ہر گڑھے اور ہر رکاوٹ سے ناواقف تھا،
لیکن اس کے دل میں موجود بینائی حاصل کرنے کی تڑپ اسے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد وہ بالآخر اس عظیم الشان شفاخانے کی عمارت کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شفاخانے کے منتظمین سے التجا کی کہ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے اور قابل معالج سے ملوائیں۔ جب وہ معالج کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی تمام درد بھری کہانی اسے سنائی اور وہ تمام سونے کے سکے اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ معالج اتنی بڑی مقدار میں خالص سونا دیکھ کر سخت حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے نابینا کی آنکھوں کا انتہائی باریک بینی اور تفصیل کے ساتھ معائنہ کیا اور پھر اسے بتایا کہ اس کی آنکھوں کی حالت بہت زیادہ خراب اور پیچیدہ ہے اور اس کا علاج نہ صرف انتہائی مشکل اور طویل ہے بلکہ اس میں ناکامی کا بھی شدید خطرہ موجود ہے۔ لیکن نابینا شخص نے پورے یقین اور عزم کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ہر قسم کا خطرہ مول لینے اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، کیونکہ وہ اب مزید اس تاریک اور بے رنگ دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ معالج نے اس کے پختہ ارادے کو دیکھتے ہوئے اس کے علاج کی حامی بھر لی اور یوں اس نابینا کی زندگی کا ایک نیا اور کٹھن ترین مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس شفا خانے کے ایک مخصوص کمرے میں داخل کر لیا گیا جہاں اس کی آنکھوں پر کئی طرح کے تجربات اور علاج شروع کر دیے گئے۔ وہ دن رات ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں گزارتا۔ اسے طرح طرح کی کڑوی اور تیز ادویات پلائی جاتی اور اس کی آنکھوں میں شدید جلن پیدا کرنے والے قطرے ڈالے جاتے، لیکن وہ ہر تکلیف کو خاموشی سے پی جاتا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ درد اس کی منزل کا واحد راستہ ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب شفا خانے کے سب سے ماہر اور تجربہ کار معالجین نے مل کر اس کی آنکھوں کا ایک بہت بڑا اور پیچیدہ جراحی کا عمل انجام دیا۔ یہ عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور اس دوران نابینا شخص کو بے پناہ جسمانی اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا۔ جراحی کے بعد اس کی دونوں آنکھوں پر موٹی اور سخت پٹیاں باندھ دی گئی اور اسے مکمل آرام کرنے کی سخت تاکید کی گئی۔ یہ انتظار کا وقت اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر پل اس خوف میں مبتلا رہتا کہ کہیں یہ سارا عمل ناکام نہ ہو گیا ہو اور اسے بقیہ زندگی بھی اسی اندھیرے میں نہ گزارنی پڑے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہر وقت اپنے اس نامعلوم اور خاموش محسن کو یاد کرتا رہتا جس کی سخاوت اور مہربانی کی بدولت وہ آج اس شفا خانے کے نرم بستر پر موجود تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے وعدہ کرتا کہ اگر اسے بینائی مل گئی تو وہ سب سے پہلے اس محسن کا چہرہ دیکھے گا اور اس کے قدموں میں گر کر اس کا بے پناہ شکریہ ادا کرے گا۔ کئی طویل اور صبر آزما ہفتوں کے بعد بالآخر وہ فیصلہ کن اور انتہائی اہم دن آ پہنچا جب اس کی آنکھوں سے وہ موٹی اور تاریک پٹیاں کھولی جانی تھی۔ شفا خانے کے تمام بڑے معالج اور ان کے معاونین اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ نابینا کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اس کے سینے کو پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ معالج نے انتہائی نرمی اور احتیاط کے ساتھ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیوں کی گرہیں کھولی اور آہستہ آہستہ انہیں اتارنا شروع کیا۔ جیسے ہی آخری پٹی اس کی آنکھوں سے ہٹی تو ایک لمحے کے لیے اسے صرف ایک شدید اور چبھتی ہوئی سفیدی کا احساس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ معالج نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ آرام سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرے۔ نابینا نے
معالج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی پلکوں کو ہلکا سا اور ایک بار پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار تیز روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اور اس کی جگہ دھندلے اور غیر واضح سائے ابھرنے لگے۔ وہ دم سادے ان سایوں کو دیکھتا رہا جو آہستہ آہستہ واضح شکلوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے سامنے کھڑے معالج کے سفید لباس کو پہچانا اور پھر اس کے چہرے کے خد و خال اس کی نظروں میں مکمل طور پر واضح ہو گئے۔ وہ برسوں کی طویل اور تکلیف دہ تاریکی کے بعد پہلی بار کسی انسان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیرت اور بے پناہ خوشی کے عالم میں اپنی نظریں کمرے کے دوسرے حصوں پر دوڑائی۔ اسے کمرے کی دیواریں، دروازہ، کھڑکی، اس سے باہر نظر آنے والا نیلا آسمان سب کچھ بالکل صاف اور روشن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اندر خوشی اور تشکر کا ایک ایسا زبردست اور ناقابل بیان طوفان برپا ہوا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور اس نے آگے بڑھ کر اس معالج کے ہاتھ چوم لیے جس نے اسے یہ نئی اور خوبصورت زندگی عطا کی تھی۔ اس کی بینائی مکمل طور پر واپس آ چکی تھی اور وہ اب اس دنیا کے تمام رنگوں، روشنیوں اور خوبصورتیوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا جنہیں ایک ظالم نے ہمیشہ کے لیے بے نور کر دیا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے خوش نصیب اور مالا مال شخص تھا جسے اس کی کھوئی ہوئی سب سے بڑی اور قیمتی نعمت دوبارہ مل گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل کے کسی ایک انتہائی گہرے کونے میں اور کسک باقی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ نئی اور روشن آنکھوں کے ساتھ جب اس نے شفاخانے کے وسیع و عریض عمارت سے باہر کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی طلسماتی اور خوابناک جہاں میں داخل ہو گیا ہو، جہاں ہر چیز اپنے اندر ایک انوکھی کشش اور بے پناہ خوبصورتی چھپائے ہوئے تھی۔ آسمان کا گہرا نیلا رنگ اور اس پر تیرتے ہوئے سفید بادلوں کے ٹکڑے اسے کسی عظیم مصور کا شاہکار لگ رہے تھے۔ درختوں کے سبز پتے ہوا کے دوش پر جھومتے ہوئے اسے ایک عجیب سا سکون فراہم کر رہے تھے اور پرندوں کی اڑان میں اسے زندگی کی ایک نئی رمق دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اس تمام تر دلکشی اور دل فریبی کے باوجود اس کا بے چین دل اور اس کا مست رب ذہن ابھی تک اس گنجان اور گرد آلود بازار کے اس تاریک کونے میں بھٹک رہا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی طویل اور اذیت ناک سال ایک بے بس اور لاچار نابینا بھکاری کی حیثیت سے گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اگرچہ روشنی لوٹ آئی تھی مگر اس کی روح کی پیاس اس وقت تک بجھنے والی نہیں تھی جب تک وہ اپنے اس پر اسرار اور نامعلوم محسن کا چہرہ اپنی ان نئی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ جب تک وہ اپنے اس پر اسرار اور نامعلوم محسن کا چہرہ اپنی ان نئی آنکھوں سے نہ دیکھ لے جس کی بے لوث سخاوت اور لگاتار ملنے والے سونے کے سکوں کی بدولت آج وہ اس قابل ہوا تھا کہ دنیا کے ان حسین رنگوں کا مشاہدہ کر سکے۔ وہ کسی بھی صورت اپنی اس نئی اور روشن زندگی کا باقاعدہ آغاز اپنے اس خاموش فرشتے کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بے تابی اور اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں ایک شدید قسم کا ہیجان برپا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ اسی پرانے اور پرشور بازار کی طرف روانہ ہوا
جہاں سے اس کی تاریخ زندگی کی تلخ یادیں وابستہ تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ ہر گزرنے والے شخص کے چہرے کو انتہائی غور اور تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتا اور یہ سوچتا کہ شاید ان بے شمار اجنبی چہروں میں سے ہی کوئی ایک چہرہ اس کے اس مہربان اور عظیم محسن کا ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس شخص کو صرف اس کے قدموں کی اس مخصوص اور نپی تلی آہٹ سے ہی پہچان سکتا ہے جو روزانہ اس کے پاس آ کر خاموشی سے سونے کا سکہ رکھ کر چلی جاتی تھی۔ جب وہ کئی گھنٹوں کی طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد اس مانوس بازار کے بیرونی دروازے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ جن مختلف اور شور مچاتی ہوئی آوازوں کو برسوں سے صرف سنتا آیا تھا اور جن کے بارے میں وہ صرف اپنے ذہن میں دھندلے خاکے بناتا تھا، آج وہ ان تمام آوازوں کے منبع اور ان کی حقیقی شکلوں کو اپنی آنکھوں سے واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ تاجروں کی دکانیں، خریداروں کا ہجوم، سامان سے لدے ہوئے جانور اور گلیوں میں اڑتی ہوئی دھول، سب کچھ اس کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر کی طرح موجود تھا۔ وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگا تاکہ کوئی پرانا جاننے والا اسے پہچان نہ لے، اور بالآخر وہ اس مخصوص اور گرد آلود کونے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جسے دور ہی سے دیکھ کر اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ یہ وہی منحوس اور تاریک جگہ تھی جہاں وہ روزانہ اپنی بوسیدہ اور میلی کچیلی چادر بچھا کر سارا دن موت کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ آج وہ جگہ خالی پڑی تھی اور وہاں سے گزرنے والے لوگ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وہاں برسوں تک بیٹھنے والا نابینا شخص اب بینائی حاصل کر چکا ہے اور ان کے درمیان ہی موجود ہے۔ وہ اس جگہ کے بالکل سامنے ایک قدرے ویران اور بند پڑی ہوئی پرانی دکان کے گہرے سائے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اپنے اس عظیم محسن کو اس کی نظروں میں آئے بغیر انتہائی قریب سے دیکھ سکے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک مکمل منصوبہ بنا لیا تھا کہ جیسے ہی وہ نامعلوم شخص سونے کا سکہ رکھنے کے لیے اس جگہ پر پہنچے گا، وہ فوراً اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر نکل کر اس کے قدموں میں گر جائے گا، اس کے ہاتھ چومے گا اور زاروں قطار روتے ہوئے اسے بتائے گا کہ اس کے دیے ہوئے سونے نے کس طرح ایک مردہ انسان کے اندر دوبارہ زندگی کی روح پھونک دی ہے۔ دکان کے تاریک سائے میں کھڑے کھڑے وہ اپنے ذہن میں اس نامعلوم اور پر اسرار شخص کی خد و خال تراشنے لگا۔ اس کا پختہ خیال تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نیک، ہمدرد اور نورانی چہرے والا بزرگ ہوگا جس کی آنکھوں میں رحم اور جس کی پیشانی پر شرافت کا نور چمکتا ہوگا۔ وہ بار بار اپنے ان ہاتھوں کو دیکھتا جن میں وہ خاموش فرشتہ روزانہ سونا رکھتا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آج بھی ان ہاتھوں میں اس سونے کی ٹھنڈک اور اس عظیم انسان کے لمس کی حرارت باقی ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے تابی اور اضطراب میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا اور مغرب کی جانب ڈھلتے ہوئے اس کی تپش میں نمایاں کمی آنے لگی تھی۔ بازار کے ہجوم میں بھی اب قدرے کمی واقع ہونے لگی تھی اور تاجروں نے اپنی دکانوں کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہوا میں شام کی خنکی اور اداسی گھلنے لگی تھی اور سائے لمبے ہو کر زمین پر پھیلنے لگے تھے۔ بھکاری کی نظریں مسلسل اسی خالی کونے پر جمی ہوئی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں اس کی دھمک واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اسے ہر گزرنے والے شخص کے قدموں کی آہٹ پر یہ گمان ہوتا کہ
شاید اس کا موسم آ گیا ہے، لیکن پھر وہ آہٹ دور جا کر بازار کے شور میں گم ہو جاتی۔ اس کے حلق میں شدید پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھ رہے تھے اور اس کے پیشانے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، لیکن اس نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی پلکیں چپکانا بھی بھول گیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ پلک جھپکنے کے اس مختصر ترین لمحے میں کہیں وہ شخص آ کر واپس نہ چلا جائے۔ بازار کی آوازیں اب مدھم پڑنے لگی تھی اور پرندوں کے جھنڈ اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وقت اب بہت قریب آ چکا ہے جب وہ نامعلوم شخص روزانہ اس کی چادر پر سونا رکھنے کے لیے اس ویران کونے میں نمودار ہوتا تھا۔ اس کے کانوں نے بازار کی باقی تمام آوازوں کو سننا بند کر دیا تھا اور اس کی پوری توجہ صرف اور صرف اس ایک مخصوص اور نپی تلی آہٹ کو تلاش کرنے پر مذکور تھی جو اس کی اندھیرے زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس کا جسم ایک عجیب سے تناؤ اور خوف کا شکار تھا کہ نہ جانے وہ شخص کیسا ہوگا اور اس کا رد عمل کیا ہوگا جب وہ اسے بینا حالت میں دیکھے گا۔ گلی کی نکر پر لگے ہوئے پرانے چراغوں میں تیل ڈالا جانے لگا اور ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھانے لگی تھی۔ اس کی بے چین نگاہیں بازار کے اس راستے پر لگی ہوئی تھی جہاں سے عموماً وہ شخص آیا کرتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے شام کے اس گہرے ہوتے ہوئے سائے میں وہی مخصوص پہر، وہی وقت قریب آنے لگا۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور بازار کی تنگ اور پرپیچ گلیوں میں رات کی تاریکی نے اپنے گہرے اور سیاہ پر پھیلا دیے تھے۔ پرانا اور خستہ حال چراغوں کی مدھم اور پیلی روشنی میں ہر چیز ایک پراسرار اور خوفناک سایہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ویران اور گرد آلود کونا اب مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، جہاں وہ نابینا برسوں تک اپنی بے نور آنکھوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ دکان کے گہرے اور تاریک سائے میں چھپا ہوا وہ شخص جو اب اپنی کھوئی ہوئی بینائی واپس پا چکا تھا، اپنی سانسیں روکے اور اپنی نظریں اسی کونے پر جمائے کھڑا تھا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس کے دل کی یہ تیز دھڑکن اس نامعلوم شخص کو ہوشیار نہ کر دے۔ اچانک اس کے کانوں میں وہی مانوس اور جانے پہچانی آہٹ گونجی، وہی نپے تلے خاموش اور پرسکون قدم جو بازار کے عام لوگوں کے شور شرابے سے بالکل مختلف تھے۔ اس آہٹ کو سنتے ہی اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی مٹھیوں میں پسینہ آ گیا۔ وہ قدم آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے اور پھر اس نیم تاریک گلی کی موڑ سے ایک سایہ دار ہیولا نمودار ہوا۔ اس شخص نے ایک بڑی سی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی جس نے اس کے پورے جسم اور چہرے کے بیشتر حصوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بالکل اسی مخصوص انداز میں چلتا ہوا سیدھا اسی کونے کی طرف بڑھنے لگا جہاں کبھی وہ نابینا بھکاری بیٹھا کرتا تھا۔ چھپے ہوئے شخص کی آنکھیں حیرت اور بے تابی سے پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور وہ اس نامعلوم محسن کی ایک ایک حرکت کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص اس خالی جگہ پر آ کر چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے اپنی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی انگلیوں کے درمیان وہی چمکتا ہوا خالص سونے کا بھاری سکہ موجود تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی اس سکے پر پڑ کر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ اس شخص نے وہ سکہ زمین پر اس جگہ رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے کیا جہاں بھکاری کی چادر بچھا کرتی تھی، اور اسی لمحے رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک تیز ہوا چلی جس نے اس شخص کے چہرے کو
ڈھانپنے والی چادر کو ایک طرف سرکا دیا اور گلی کے کونے پر لگے ہوئے ایک بڑے چراغ کی تیز اور زرد روشنی سیدھی اس نامعلوم شخص کے چہرے پر پڑی۔ چھپے ہوئے شخص نے جیسے ہی اس چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے حلق میں ایک دل خراش چیخ گھٹ کر رہ گئی اور اس کا سارا وجود ایک ہولناک جھٹکے سے کانپنے لگا۔ وہ کوئی نیک دل بزرگ یا کوئی نورانی چہرے والا فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر اس کے جسم کا سارا خون برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور وہ اس کے اندر دھنستا جا رہا ہو۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے سکے بڑے بھائی کا تھا۔ جی ہاں، وہی بڑا بھائی جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جس کے ساتھ اس نے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا تھا اور جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کے وہ تمام بھیانک اور اذیت ناک مناظر کسی طوفان کی طرح آمد آئے جنہیں اس نے برسوں کی تاریکی میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح ان کے والد کے انتقال کے بعد اس کے اسی سکے بھائی کی آنکھوں میں خاندانی جائیداد اور دولت کی ہوس نے ایک درندے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسے وہ کالی اور منحوس رات یاد آ گئی جب اس کا یہی بھائی اپنے چند کرائے کے گنڈوں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس نے جائیداد کے تمام کاغذات پر اس کے دستخط اور انگوٹھے زبردستی لگوائے تھے، اور جب اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی تو اسی سکے بھائی نے انتہائی بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ اس کی دونوں آنکھوں میں تیزاب پھینک دیا تھا۔ تیزاب کی وہ جان لیوا جلن، وہ ناقابل برداشت درد اور وہ تاریکی جو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا مقدر بن گئی تھی، آج بھی اس کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس کے اس ظالم بھائی نے اسے اندھا کرنے کے بعد آدھی رات کے وقت شہر سے باہر ایک ویران سڑک پر پھینکوا دیا تھا تاکہ وہ سسک سسک کر مر جائے یا پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اور آج وہی قاتل، وہی غاصب اور وہی درندہ اس کے سامنے ایک محسن کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ اس لمحے اس پر یہ ہولناک اور تلخ ترین راز پوری طرح عیاں ہو گیا کہ وہ روزانہ ملنے والا سونے کا سکہ کسی ہمدردی، کسی رحم دلی یا کسی انسانیت کے جذبے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی اپنی ہی چھینی گئی جائیداد کی وسیع و عریض کمائی کا ایک نہایت معمولی اور حقیر سا حصہ تھا۔ اس کا بھائی اسے روزانہ وہ سونے کا سکہ صرف اس لیے دینے آتا تھا تاکہ وہ اپنی مجرمانہ اور سیاہ روح کو یہ تسلی دے سکے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مکمل طور پر بھوکا نہیں مار رہا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ روزانہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے اور اس بات کی تصدیق کرنے آتا تھا کہ جائیداد کا اصل اور جائز وارث ابھی تک ایک بے بس اور لاچار بھکاری کی طرح سڑکوں پر رل رہا ہے، اور اس کی آندھی اور اندھیری زندگی کبھی بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ سونا دراصل اس کے احساس جرم کی بھیت اور اس کی اپنی ہی دولت کا ایک تنزیہ قرض تھا جسے وہ روزانہ اس کے منہ پر مار کر چلا جاتا۔ وہ سونا دراصل اس کے احساس جرم کی بھیت اور اس کی اپنی ہی دولت کا ایک تنزیہ قرض تھا جسے وہ روزانہ اس کے منہ پر مار کر چلا جاتا تھا۔ اس انکشاف نے اس کے اندر خوشی اور تشکر کے تمام جذبات کو جلا کر رکھ دیا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسی شدید نفرت اور خوف نے لے لی تھی جس نے اس کی نئی ملی ہوئی بینائی کو بھی ایک عذاب میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ شخص سکہ رکھ کر مڑا
اور اس نے دوبارہ اپنی چادر کو اپنے چہرے پر کھینچ لیا، اور جس خاموشی کے ساتھ وہ آیا تھا اسی خاموشی اور سکون کے ساتھ وہ واپس بازار کی تاریک گلیوں میں گم ہو گیا۔ اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کی سخاوت کا نقاب ہمیشہ کے لیے اتر چکا ہے، اور وہ جس اندھے بھکاری کو بھیک دے کر اپنی انا کی تسکین کر رہا تھا وہ آج اندھا نہیں رہا، بلکہ وہ اپنے قاتل کو پہچان چکا ہے۔ وہ چھپا ہوا شخص اب دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ معاف ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس خوفناک حقیقت کا سامنا کیسے کرے۔ اس کی ساری امیدیں اور اس کا سارا تشکر سراب بن کر اڑ چکا تھا، اور اب صرف ایک تلخ اور زہریلی سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا خون ہے۔ اس ہولناک اور دل دہلا دینے والے انکشاف کے بعد وہ شخص سرد زمین پر گر کر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب تشکر کے نہیں بلکہ بے پناہ دکھ اور شدید غصے کے تھے۔ اسے اب مکمل طور پر سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی بینائی لٹانے والا کوئی مسیحا نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کا اپنا سگا بھائی اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا قاتل تھا، جس نے محض خاندانی جائیداد کی ہوس میں اس کی دنیا تاریک کر دی تھی۔ اس کی نظریں اسے چمکتے ہوئے سونے کے سکے پر جمی ہوئی تھی جو اس کا ظالم بھائی ابھی زمین پر رکھ کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو سکہ اسے کسی فرشتے کا تحفہ معلوم ہوتا تھا اب وہی سکہ اسے ایک زہریلے سانپ کی طرح ڈستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سونا دراصل اس کی اپنی ہی چھینی گئی وراثت کا ایک انتہائی حقیر ٹکڑا تھا۔ اسے اب مکمل طور پر سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی بینائی لٹانے والا کوئی مسیحا نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کا اپنا سگا بھائی اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا قاتل تھا، جس نے محض خاندانی جائیداد کی ہوس میں اس کی دنیا تاریک کر دی تھی۔ اس کی نظریں اس چمکتے ہوئے سونے کے سکے پر جمی ہوئی تھی جو اس کا ظالم بھائی ابھی زمین پر رکھ کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو سکہ اسے کسی فرشتے کا تحفہ معلوم ہوتا تھا اب وہی سکہ اسے ایک زہریلے سانپ کی طرح ڈستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سونا دراصل اس کی اپنی ہی چھینی گئی وراثت کا ایک انتہائی حقیر ٹکڑا تھا جسے بھیک بنا کر اس کے منہ پر مارا جاتا تھا تاکہ ظالم بھائی کی جھوٹی انا اور کھوکھلے ضمیر کو تسکین مل سکے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس سکے کو اٹھانے کے بجائے اس پر مٹی بھر خاک ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید اس ظالم اور بھیک کے سائے میں ہرگز زندہ نہیں رہے گا۔ اس کی آنکھیں جو برسوں تک اندھیرے کا عذاب سہتی رہی تھی اب وہ دنیا کے منافق چہروں اور اپنوں کے روپ میں چھپے ہوئے درندوں کو پوری طرح پہچان چکی تھی۔ اس نے اپنے بوسیدہ کپڑوں کو جھاڑا اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے قدم پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت جذبات میں آ کر اپنے طاقتور بھائی کے سامنے اپنی بینائی کا راز کھول دیا تو وہ ظالم اسے دوبارہ کسی ہولناک انجام سے دو چار کر دے گا۔ اس لیے اس نے فی الحال خاموشی اور صبر کا راستہ چنا۔ اس نے اس تاریک بازار، اس گرد آلود کونے اور اپنے اس بھیانک ماضی کی طرف آخری بار مڑ کر دیکھا، اور پھر رات کے اس گہرے اندھیرے میں ایک نئی اور نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا جہاں وہ اپنی اس نئی زندگی کے ساتھ ایک نیا آغاز کر سکے اور ایک دن اپنی چھینی گئی عزت اور حق کو واپس لینے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ لوٹ کر آئے گا۔ یہ اس کی بھکاری کی زندگی کا حتمی دن تھا اور بازار کا وہ کونا اب ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکا تھا۔ وہ رات کے گہرے اندھیرے میں چلتا ہوا
शहर के उन नामालूम राहों पर निकल खड़ा हुआ जहां अब उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। उसके दिल में इंतकाम की एक सर्द आग जलने लगी थी, जो उसे हर पल ये याद दिलाती रहेगी कि उसे अपनी छीनी गई जिंदगी और विरासत का हिसाब एक दिन जरूर चुकाना है। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अपने आप से एक खामोश वादा किया कि वो अब कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। वो मेहनत करके अपना मकाम दोबारा हासिल करेगा, और वो जब वापस लौटेगा तो उसका वो जालिम भाई अपने किए पर खून के आंसू रोएगा। यूं वो बेबस बेकारी हमेशा के लिए माजी की तारीखों में दफन हो गया, और एक मजबूत और पुरअज़म इंसान ने उसकी राह से जन्म लिया। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह के सबक अमवाज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।